ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। मिन अजली वक़द हक़्क़त महब्बती लिल्लज़ीन यतज़ावरून मिन अजली वक़द हक़्क़त महब्बती लिल्लज़ीन यतबादलून मिन अजली वक़द हक़्क़त महब्बती लिल्लज़ीन यतसादक़ून मिन अजली। रवाहु अहमद बिइस्नादिन सहीह वत्तबरानी वल हाकिम वक़ाल सहीहुल इस्नाद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हदीस पाक जिसकी मैंने क़िरात की, इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब मुस्नद में रिवायत किया है, सनद सही के साथ। और इमाम तबरानी ने रिवायत किया है मुअजम में, और इमाम हाकिम ने रिवायत किया है मुस्तदरक में। और उन्होंने कहा दोनों ने कि ये हदीस सही सनद के साथ। इस्नाद के हवाले से ये बात इसलिए बताई कि आपको पता चले कि हदीस का, इस हदीस का दर्जा ये है रिवायत में, सनद में। फिर ये हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक़ से भी रिवायत की, और इसी तरह इमाम हाकिम ने और तबरानी ने भी हज़रत मुआज़ बिन जबल के तरीक़ से ये हदीस रिवायत की। और उन्होंने भी कहा कि ये हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक सही है। अब हदीस ये है, यहाँ जो मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल के हवाले से जिसको मैंने पढ़ा, रिवायत किया, क़िरात की, इसको रिवायत किया हज़रत शुरहबील बिन समत ने। वो कहते हैं कि उन्होंने हज़रत अम्र बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, उनसे कहा। किनसे? हज़रत अम्र बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला उनसे कहा, और कहा कि क्या आप मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाते हैं जो आपने बराह रास्त हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, और उसके बयान करने में कोई किज़्ब यानी झूठ भी ना हो, और कोई सहव व निसियान, भूल और ख़ता भी ना हो। यानी उसमें कोई भूल ना हुई हो, बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़, पूरी लफ्ज़ी और मानवी सेहत के साथ कोई आका अलैहिस्सलाम से ख़ुद सुनी हुई हदीस आप सुनाते हैं। हज़रत अम्र बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ सुनाता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने ख़ुद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना। आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात फिर अल्लाह ताला से रिवायत की। अब बात को समझ गए ना? गोया ये हदीस जो है ये कौल अल्लाह का हो गया, फरमान अल्लाह का हो गया, और उसके सबसे पहले रावी ख़ुद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फरमाया क़द
حقت محبتی، فرمایا بے شک میری محبت واجب ہو گئی، بے شک میری محبت بولیے واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، یعنی میں نے اپنے اوپر محبت کرنا اپنی شان اور اپنی شان کریمی اور اپنی کرم نوازی کے ساتھ اپنے اوپر از خود محبت کرنا لازم اور واجب ٹھہرا لیا۔ باری تعالیٰ کس سے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر از خود لازم کر لیا، واجب کر لیا کہ میں محبت کروں۔ باری تعالیٰ کس سے محبت کرنا آپ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے؟ فرمایا حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے جو میری خاطر اپنے ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ سمجھ آئی نا؟ جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ میری شان کریمی ہے کہ میں نے ان سے محبت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ مطلب ہے کہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ میری خاطر آپس میں محبت کریں، دو شخص یا کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص سے میری خاطر محبت کرے کہ یہ میرا مقبول بندہ ہے، میرا مقرب بندہ ہے، میرا محبوب بندہ ہے، میرا نیک بندہ ہے، مجھ سے محبت کرنے والا بندہ ہے، میرا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ ہے، میں اس سے راضی ہوں، اس خیال سے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے میری خاطر محبت کرے اور میں اس سے محبت کرنے کو اپنے اوپر واجب نہ کر لوں۔ اس نیک صالح مقرب بندے سے تو میں محبت کرتا ہی تھا، کیا؟ اس نیک اور صالح مقرب بندے سے تو میں محبت کرتا ہی تھا، مگر دوسرے لوگوں نے، باقی لوگوں نے اس سے محبت کی صرف یہ جان کر کہ میرا نیک بندہ ہے، میرے قریب ہے، میرا اطاعت گزار ہے، میرا فرما بردار ہے، شاید میں اس سے راضی ہوں گا، یہ جان کر اجلی میری خاطر دوسرے بندوں نے اس سے محبت کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قسم کھا کر کہ میرے حبیب اعلان کر دیں کہ اب ان بندوں سے جنہوں نے میرے اس بندے سے میری خاطر محبت کی ہے، ان سب بندوں سے محبت کرنا میں نے اپنی ذات پر واجب کر لیا۔ اب میں نے ان بندوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ کیوں؟ کہ میرے کسی محبوب بندے سے محبت کرتے ہیں، من اجلی، میری وجہ۔ تو پچھلے جمعہ پر جو درس حدیث دیا تھا اس کی بنیاد بھی یہ تھی کہ انسانوں کو اور مسلمانوں کو اور اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ آپس کے رشتوں کو صحیح بنیاد پر استوار کریں، اسی سے تعلقات کی اصلاح ہوگی۔ یہ جو میں نے بات سمجھائی تھی، جو فرسٹریشن ہو جاتی ہے اور آئے دن جھگڑے ہو جاتے ہیں اور فساد ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رشتے اللہ کی خاطر استوار نہیں ہوتے، کسی اور وجہ سے، کسی اور خیال سے، کسی اور غرض سے، کسی اور امید سے، کسی اور آرزو پر استوار ہوتے ہیں، توقعات پر استوار ہوتے ہیں۔ جب وہ توقع بندے کی پوری نہیں ہوتی تو بندہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے اگر رشتہ استوار کریں کسی خیال کو جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لیا اور وہ خیال آپ کا پورا نہ ہو، میں آپ کے اس خیال پر پورا، توقع پر پورا نہ اتروں،
تو وہ پورا کا پورا رشتہ، اس کی عمارت دھڑام نیچے گر جائے گی۔ ممکن ہے کہ وہ محبت نفرت میں بدل جائے، قرب دوری میں بدل جائے، الٹا بدگمانیاں پیدا ہو جائیں، تعلقات کشیدہ ہو جائیں اور انسانی رشتے خراب ہو جائیں۔ تو کیوں کہ عمارت ہی ساری غلط بنیاد پہ کھڑی کر دی تھی۔ اب یہ جو درس حدیث سلسلہ وار چل رہا ہے ایک موضوع پر، اس درس حدیث کے سلسلے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ عمارت کی، رشتوں کی، تعلقات کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد درست کر دی جائے۔ آپ دیکھیے یہ مستری لوگ جو ہوتے ہیں، معمار، آپ ایک مکان بنانے کا ان کو کہیں تو معمار جو ہوتے ہیں بہت سارا وقت مکانات کی عمارتوں پہ بنیادوں میں لگا دیتے ہیں۔ تو جو اگر گھر بنوانے والا جلالی آدمی ہو تو تنگ آ کے اس کو گریبان پکڑ لیتا ہے کہ میں روز آتا ہوں تو تم ادھر ہی کھڑے ہو، آگے چلتی نہیں ہے تمہاری تعمیر۔ ہفتہ ہو گیا، 15 دن ہو گیا، مہینہ گزر گیا، دیواریں نہیں اٹھی، یہ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے باؤ جی بس بنیادوں پر وقت زیادہ لگتا ہے، جب یہ ایک بار بنیادیں صحیح ہو کر اٹھ جائیں گی تو آگے تو وقت ہی نہیں لگنا، آگے تو 2 دنوں میں ہم چھت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ باتیں آپ نے سنی ہیں یا نہیں سنی؟ میں نے یہ باتیں سنی بھی ہیں، مالک مکان اور مستریوں کو لڑتے بھی دیکھا ہے، گالی گلوچ ہوتے بھی دیکھا ہے، تعمیر کرتے ہوئے گھروں کو چھوڑ جاتے بھی دیکھا ہے۔ یہ واقعتاً انسانی زندگی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ معمار سمجھتا ہے کہ وہ جتنی گہری کھدائی کرے گا، اتنا چوڑا بنیاد کے لیے اس نے 9 انچ رکھنی ہے، اس نے 18 انچ رکھنی ہے، اس نے 3 اینٹوں کے برابر رکھنا ہے، کتنی بنیاد رکھنی ہے، اور اس میں کس درجے کی اینٹ ڈالنی ہے، اور کتنا پتھر، کتنا بجری، کتنا سیمنٹ، کیا کیا ڈالنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ تو دنیا اس بات پر متفق ہے کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی پائیدار ہوگی۔ یہاں تک تو درست ہے نا بات؟ اور بنیاد جتنی درست ہوگی عمارت اتنی پائیدار ہوگی۔ 2 باتیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ تو بھئی جب مکانات اور اس کی عمارتیں مضبوط اور درست بنیاد پر آپ قائم کرتے ہیں تاکہ عمارت قائم رہے، تو یہ جو انسانی رشتوں کی عمارت ہے اس کے لیے بنیاد درست کیوں نہ کر لی جائے، جس کے اوپر خاندان، معاشرتی اکائیاں، پورے معاشرے، پوری سوسائٹیز اور پوری انسانی زندگی کا جو رشتوں کا ایک نظام ہے وہ قائم ہے۔ آئے روز اولاد کی، ماں باپ کی لڑائی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی ایک فیملی آئی تھی، ان کے درمیان آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی کشیدگی تھی۔ ہمارے رفقا ہیں، ان میں وہ بچے لوگ بیٹھے ہوئے بھی، انہیں بھی نصیحت ہوگی اس بات کی، سب کو ہوگی۔ نکتہ یہ ہے کہ اپنے رشتوں کی بنیاد دوسرے کے نہ کسی غرض اور آرزو اور توقع پہ رکھیں اور نہ دوسرے کے طرز عمل پر استوار کریں اپنی بنیاد۔ ممکن ہے وہ برا ہو، تو اگر آپ اس کے ساتھ اپنے رشتے، اپنے تعلق اور اپنے عمل کی بنیاد اس کے عمل کو دیکھ کر رکھیں گے یا اس کے عمل کو اپنے طرز عمل میں دخل دینے کی کوشش کر دیں گے، وہ اس کا عمل آپ کے طرز عمل کو اگر متاثر کرے گا، انفلوئنس کرے گا، یا آپ کا طرز عمل اور بیہیویئر اس کے طرز عمل کے ساتھ متاثر ہو کر استوار ہوگا، تو اب ایک سوال کا جواب دیں گے، بات کو سمجھ گئے نا؟ تو اگر وہ برا ہے تو بتائیے آپ کا عمل کبھی اچھا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ پوری زندگی آپ ایک اچھا رشتہ استوار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے کہ جب بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ اس کے اندر کوئی برائی ہے آپ کے لیے، تو وہ برائی آپ کی اچھائی کو ختم کر دے گی۔ آپ اچھائی نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ، آپ کہیں گے یہ تو میرے ساتھ، میں 100 بار اچھائی کرتا ہوں مگر یہ انسان کا بچہ ہی نہیں بنتا، ہر بار برائی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، میری اچھائی کی قدر ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے میں بھی ایسا کروں۔ بگڑ گئے نا آپ۔ تو کس نے بگاڑا آپ کو؟ بولیے، اس کی برائی نے۔
تو جب اس نے آپ کو بگاڑ دیا تو سوال ہے آپ کہاں گئے؟ یہ جو آپ اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں، وہ میں کہاں گیا؟ آپ کا اپنا وجود کہاں گیا؟ اپنی ذات کی اکائی کہاں گئی؟ اپنی انفرادیت اور تشخص کہاں گیا؟ آپ نے جو اپنی نیکی اور اپنے عمل پہ اجر لینا ہے وہ دائیا انسینٹو وہ کہاں گیا؟ آپ کو تو دوسرے متاثر کر کے بنا رہے ہیں، چاہے بگاڑ دیں چاہے سنوار دیں۔ دوسرا آپ کو گالی دے اور آپ بھی جواب میں گالی دے دیں تو آپ کے نامہ اعمال میں گالی لکھی گئی یا نہیں؟ اور وہ جو ایک گناہ لکھا گیا اور سیاہی آ گئی، اس کا سبب کون بنا؟ کون بنا؟ دوسرا شخص۔ تو گویا دوسرے شخص نے آپ کا نامہ اعمال برباد کر دیا۔ آپ کے اندر اللہ نے ایک خوبی رکھی کہ آپ دوسروں سے نیکی کریں، مگر جو ہی نیکی کرنے لگتے ہیں دوسرے کی برائی آپ کو نیکی سے روک دیتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی خرابی کر لیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی، دوسرا آدمی سویلین ہو یا فوجی ہو، اس سے غرض نہیں ہے، کیپٹن ہو، میجر ہو، کرنل ہو، استاد ہو، پروفیسر ہو، ٹیچر ہو، عالم ہو، کوئی ہو، دوسرے آدمی کی اگر آپ کی نگاہ میں کوئی کمزوری خرابی ہے تو جو آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، محبت کا، پیار کا، اخلاق کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو اس کا عمل دیکھ کر آپ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آپ نیکی سے رک گئے نا؟ کس نے روکا آپ کو؟ بولو بیٹے، دوسرے نے روکا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خود کچھ بھی نہ ہوئے، دوسرا چاہے نیکی کر کے، مسکراہٹ دے کر، بھلائی کر کے آپ سے نیکی کروا لے، اور چاہے آپ کے ساتھ برا سلوک کر کے نیکی کرنے کے ارادے سے ہٹا دے، روک دے، تو آپ کا اپنا ارادہ کہاں گیا؟ آپ کی اپنی شخصیت کیا ہو کہ گویا آپ متاثرین میں سے ہو گئے، جو چاہے آپ کو نیک بنا دے، جو چاہے آپ کو بد بنا دے۔ اور یہ تو ایک آدمی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اگر 10 آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہوں تو آپ کا تو بچا ہی ککھ نہیں، پھر آپ تو پھر کسی کے ساتھ نیکی کر ہی نہیں سکتے، ہر ایک کے ساتھ برائی کریں گے، یا کم سے کم برائی نہیں کرتے تو نیکی نہیں کریں گے، اس لیے آپ کہیں گے جی دوسرا میرے ساتھ نیکی کوئی نہیں کرتا۔ تو اس زندگی کے وہ رشتوں کی ایک بنیاد ہے، اور فیملیز میں، رشتہ داریوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے جو انسانی رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، دین سارا کیا؟ 2 چیزوں کا نام ہے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، بندے کا بندے سے تعلق کیسا ہے اور بندے کا خدا سے تعلق کیسا ہے، اس کا نام دین ہے۔ بندے کا بندوں سے تعلق کیسا ہے اور بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ میں آپ کو تعریف دے رہا ہوں، میری تعریفیں تو ایسی ہوتی ہیں مگر سب کچھ اسی میں ہوتا ہے۔ اگر یہ 2 تعلق سنور گئے تو سارا دین آپ کے پاس آ گیا۔ اب آگے چلیں، بندے کا بندوں سے تعلق کیسا ہے، یہ حصہ دین کا 10 میں سے 9 گنا ہے، 9 حصے اس میں ہیں، اور ایک حصہ اس میں ہے دین کا کہ بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ ایک حصہ یہ اور 9 حصے یہ کہ بندے کے بندوں سے تعلق کیسے ہے، اتنا والیوم کا فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تسبیحات میں پکڑ لی، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، نماز پنجگانہ پڑھ لی، حج کر آئے، عمرہ کر آئے، ظاہری عبادات کر لیں، اور بقایا بندوں کے ساتھ کاٹنے کو دوڑے، اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، تعلق ہی اچھے نہیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گویا پورے دین کو بچائے ہوئے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں۔ جو دوسروں کو دیکھ کر جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، میرے نزدیک اس کے پاس دین کی ہوا ہی نہیں لگی اسے۔ جسے مسکراتا چہرہ نصیب نہیں، اس کے پاس دین کہاں سے آ گیا؟ جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اسے دین کی حلاوت ہی نہیں ملی۔
دین حسن خلق ہے، بندوں کے ساتھ حسن اخلاق اور اللہ کے ساتھ حسن عبادت، اس کا نام دین ہے۔ 9 حصے 10 میں سے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن تعلق، دین کے 9 حصے بندوں کے ساتھ حسن تعلق اور 1 حصہ اللہ کے ساتھ حسن تعلق۔ اب نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب 9 حصے دین کے بندوں کے ساتھ حسن تعلق پر ہو گئے تو وہ حسن تعلق، وہ تعلق سنورے گا کیسے؟ وہ جو 1 حصہ ہے اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کا، وہ سنور جائے تو 9 کے 9 حصوں کو سنوار دیتا ہے، باقی 9 کے 9 حصے سنوار دیتا ہے کہ بندوں سے جتنا تعلق رکھیں وہ للہ رکھیں، اللہ کے لیے رکھیں۔ تو گویا اللہ کا تعلق 10 کے 10 حصوں پر چھا گیا، 10 کے 10 حصوں پر چھا گیا۔ نیت ہے، اس کو نیت، اسی لیے کہا آقا علیہ السلام نے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا مفہوم ہی یہ ہے، نیت ایک ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر پورے عمل پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ نیت دکھائی نہیں دیتی، کیا دکھائی دیتی ہے؟ بولیے، مگر پورے کے پورے عمل پر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، جو شے دکھائی نہیں دیتی وہی چھائی ہوئی ہوتی ہے، بس وہی حقیقت ہے۔ جو دکھائی نہیں دیتی وہی حقیقت ہے، جو دکھائی دیتی ہے وہ اتنا کچھ ہی ہے جتنا دکھائی دے رہی ہے، وہ اتنا کچھ ہی ہے جتنا دکھائی دے رہی ہے۔ ہم دکھائی دے رہے ہیں، ہمارے جسمانی وجود دکھائی دے رہے ہیں نا جسم، تو جسم اتنا کچھ ہی ہے جتنی 1 فٹ کی زمین 1.5 فٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا دکھائی دے رہے ہیں اتنا کچھ ہی ہے، جتنا دکھائی دے رہے ہیں اتنا کچھ ہی ہے۔ اور ہمارے اندر ایک ایسی شے بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، وہ روح ہے، وہ فرش سے لے کے عرش تک چھائی ہوئی ہے، فرش سے لے کر عرش تک چھائی ہوئی ہے، اس کا پھیلاؤ اتنا ہے۔ تو دیکھیے نا، جو چیز نظر آتی ہے بس وہ اتنا کچھ ہی ہے، اور سب کچھ کیا ہے جو نظر نہیں آتی۔ اب پورے کے پورے کمرے میں ہوا چھائی ہوئی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، اور اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ وہ نہ ہو تو کوئی بھی زندہ نہ رہے، زندگی کا باعث ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، بولیے، دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کیلا کھا لیں، اٹھا لیں کیلا، ہاتھ میں لے لیا، تصور میں لے لیں نا ذرا، لے لیا، چھلکا اتاریں، بولیے بھائی، تصور میں اتار دیا، یہ ہری چھال کا کیلا ہے۔ یہ پرانی عمر کے لوگ جانتے ہیں، پہلے جب انڈیا سے آتے تھے تو وہ اتنی بڑے ہری چھال کے کیلے بہت اعلیٰ، تو وہ کیلا اب آپ کھا لیں، منہ میں ڈال دیا آپ نے، اب اس کے ذائقے کو محسوس کریں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اتنا موٹا پنجاب کا سندھ کا کیلا لے، اس سے منہ ہی بھرتا تھا، ذائقہ سرے سے نہیں۔ اب آپ کو ایسے کیلے بھی ذہن میں آ گئے نا، ہیں؟ اب آپ فرق دیکھیں، وہ بھی کیلا، یہ بھی کیلا، ایک ہی درخت، ایک جیسا بیج، ایک جیسی شکل، ایک جیسا چھلکا، ایک جیسا گودا، دیکھنے میں جو دکھائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے وہ ایک ہے، ایک جیسی ہے، سملر ہے۔ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس میں فرق، بالکل فرق نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذائقے کا، کیا؟ اسی شے کا جو دکھائی نہیں دیتا۔ ذائقہ دکھائی دیتا ہے جی، جو دکھائی نہیں دیتا اسی کی ساری کمائی ہے، اسی کی ساری کمائی ہے، اور بندے میں جو دکھائی نہیں دیتی اسی کی اس بارگاہ تک رسائی ہے۔
جو دکھائی نہیں دیتی اسی کی رسائی ہے، اور اس کے صدقے باقی دکھائی دینے والے رسائی پاتے ہیں۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل دکھائی دیتا ہے، نیت دکھائی نہیں دیتی۔ عمل تو جو کیا آپ نے وہ دکھائی دے گیا، اور جو نیت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو فرمایا جو دکھائی دینے والا عمل ہے اسے قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کا دار و مدار ہی اس شے پر ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اس کا نام نیت ہے، اس کا نام نیت ہے۔ یہ جو رشتوں کی بنیاد درست کرنے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی محبت کو رشتوں کی بنیاد بنا لو، من اجلی، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر دوستی، اللہ کی خاطر دشمنی، اللہ کی خاطر قربت، اللہ کی خاطر دوری۔ جب اس پورے رشتے کی بنیاد اللہ کی خاطر رکھ دی تو وہی جو اللہ کی خاطر رکھی وہ آپ کے دل میں ہے، وہ نیت ہے۔ میں آپ اس سے یہ رشتہ کر رہے ہیں، اس سے مل رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں، اس کے پاس بار بار جاتے ہیں، ملنے آتے ہیں، اس کی جھڑکیں بھی سہ کے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کے پیار میں ہیں، تعلق میں ہیں، وہ ہنس کے بلائے یا نہ بلائے تب بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہر حال میں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ جو سارا کچھ دکھائی دے رہا ہے رشتہ، اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اللہ کی خاطر، من اجلی۔ تو اس نے رشتے کی بنیاد سنوار دی۔ اب ہمارا سارا فساد سوسائٹی میں یہی ہے کہ ہمارے رشتوں کی بنیاد غلط ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی بنیاد غلط ہے۔ یہاں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جو ہمارے اس خطہ کا کلچر ہے، ماں باپ بچوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، بے پناہ محبت دیتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہم میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں۔ اولاد کو محبت دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، عمر بھر کرتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، اسی حساب سے 10 سے ضرب دے کے پھر اس سے صلہ مانگتے ہیں۔ پھر ماں بیٹھی ہوتی ہے کہ اب میں نے اتنا کیا، وہ دودھ پلانے سے لے کر اس عمر تک پورا حساب کاپی پہ لکھ لیتی۔ اب بچہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، اس وقت تک حصہ نہیں مانگتی صلہ، بس اس کی شادی کی، بہو گھر آئی تو ماں کاپی کھول لیتی ہے، اپنا حساب مانگتی ہے اس سے۔ ادھر بہو گھر آئی، اگلے دن سے حساب مانگنا شروع کر دی۔ اگر 5 سال مزید شادی نہ کرتی تو کاپی نہ کھولتی۔ اچھا برا بیٹا بیٹا ہی ہے، اچھا ہے برا بیٹا بیٹا ہی ہے۔ جس دن وہ غریبنی بہو گھر آ گئی، اس دن ماں نے حساب کتاب کھول لیا، رجسٹر کھول لیا، بھئی کھاتا کھول لیا کہ میں نے یہ کیا، یہ بیوی کے کہنے لگ کے میرے ساتھ یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا۔ اب ایک نیا گورکھ دھندا زندگی کا شروع ہو گیا، اور وہ چلتا ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ بیوی یہ جو توقع پر، جو صلہ لینے پر جو بنیاد رکھی تھی بھلائی کی، وہ تصور ہی غلط تھا۔ اچھا کر لے تو اس کا نصیب، نہ کرے تو اپنے آپ کو دکھی نہ کر، اپنے آپ کو دکھی نہ کر۔ تو ماں کہتی ہے کہ پھر میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا، کیوں کیا؟ اس لیے نہ کر بی بی کہ یہ واپسی پر تمہارے ساتھ بھلائی کرے، تم نے اس لیے اچھا کیا کہ اللہ رسول نے کہا ماں باپ کا فرض ہے اولاد کو پیار بھی دے، اچھی پرورش بھی کرے، بس ختم کر دو۔ اس تصور سے بھلائی کرو، تم بھلائی کرو اپنی جہت سے، اور جب اولاد بھلائی کرنے پہ آئے تو وہ اس وجہ سے نہ کرے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر اتنی محنت کی، نہ، وہ اس لیے کرے کہ میری جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ جب بیٹا خدمت کرے تو ماں کی بھلائیوں کے صلے میں نہیں، ورنہ برباد گیا اجر۔ وہ اس لیے کرے کہ میرے آقا نے فرمایا تیری جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اور باپ کی خدمت اس لیے کرے کہ حضور نے فرمایا باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔
دو شانیں دے دیں اللہ نے، ایک باپ کو ایک ماں کو، ایک باپ کو ایک ماں، ماں کو شان دے دی، اولاد کو بتا دیا کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں میں ہے، باپ کو شان دے دی، اولاد کو بتا دیا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہے۔ بعض اوقات یہ خیال گزرتا ہے مرد لوگوں کو کہ جی ماں کو تو بڑا درجہ دے دیا اور باپ کو تو دیا ہی کچھ نہیں، کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ کے قدموں کے نیچے تو نہیں رکھی، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کیا کیا، اور باپ کا ہے ہی کچھ نہیں، باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں، تو نادان ہیں لوگ، سوچنے والے نادان ہیں۔ بابا جنت اونچی شے ہے یا خدا کی رضا اونچی شے ہے؟ ہائے 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 ہائے، بولو بڑا درجہ کیا ہے؟ خدا کی رضا پر تو کروڑوں جنتیں قربان ہو جائیں، اللہ کی رضا پر تو کروڑوں جنتیں قربان ہو جائیں، تو ماں کے قدموں میں جنت رکھی اور باپ کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا کہاں اٹھا کے لے گئے۔ تو تم ماں باپ کی خدمت کرو، ادب کرو، تو صلہ جان کر بدلہ جان کر نہیں، ورنہ تو گیا، اس لیے کہ جنت یہ ہے، اور باپ کو اس لیے راضی کرو کہ اسی کی رضا سے رب کی رضا ملنی ہے۔ تو میں آپ کو دونوں سمتوں سے رشتوں کی درستگی بتا رہا ہوں۔ ماں باپ اگر اولاد کی خدمت کریں تو اس لیے کریں، جس نے اولاد کی پرورش کر کے نیک کر دیا اس نے جنت پا لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اولاد کی نیک پرورش کی جنت پا لی۔ تو مقصد ہے جس سے جو سودا کرو اس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، یہ بنیادی ہے جس سے رشتے درست ہوتے ہیں، یہ انسانی زندگی میں اصلاح کی بنیاد ہے۔ تو یاد رکھ لیں سوسائٹی میں فساد بھی اسی سے ہے، اور سوسائٹی میں اصلاح بھی اسی میں، خیر بھی اسی سے ہے۔ یہ جو صفائی ہے نیت کی، جو لوگ یہ صفائی کرتے ہیں اس کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ جو خرابی ہے نا رشتوں میں، یہ سارا گند ہے اندر، اغراض کا گند، توقعات کا گند، طلب کا گند، آرزو کا گند، امیدوں کا گند، غرض کا گند، لالچ کا گند، حرص کا گند، رد عمل کا گند، انتقام کا گند، غصے کا گند، یہ ساری گندگی ہے۔ اس گندگی سے ہمارا اندر بھرا پڑا ہے۔ جو لوگ اپنے اندر کو اس گندگی سے صاف کر دیتے ہیں اس کو صوفی کہتے ہیں۔ رشتوں کی درستگی دین کی روح ہے۔ اللہ سے رشتے کی درستگی بھی اسی طرح ہے۔ یہ تو بندوں سے رشتے کی درستگی ہو گئی نا، کہ بندوں سے رشتہ اللہ کے لیے، اور اللہ سے رشتہ کس کے لیے؟ بندوں سے رشتہ بولیے اللہ کے لیے۔ تو آپ سوچیں بندوں سے رشتہ تو ہو اللہ کے لیے، اور اللہ سے رشتہ ہو جنت دوزخ کے لیے، تو نیچے نہ گر گئے؟ آپ سوچیں نا، بندوں سے رشتہ تو ہو اللہ کے لیے اور اللہ سے رشتہ ہو جنت کے لیے، تو کوئی مزہ رہا اس رشتے کا؟ نہیں۔ تو رشتوں کی درستگی یہ ہے کہ جب بندوں سے رشتہ ہو تو بندوں سے رشتہ قائم کرتے ہوئے درمیان سے دنیا نکال دیں، بندوں سے رشتہ ہو تو درمیان سے دنیا نکال دیں، اور اللہ سے رشتہ ہو تو درمیان سے جنت نکال دیں۔ اللہ سے رشتہ ہو تو درمیان سے آخرت نکال دیں، دنیا سے رشتہ ہو تو لوگوں سے رشتہ ہو بندوں سے درمیان سے دنیا نکال دیں، اللہ سے رشتہ ہو تو درمیان میں آخرت، دوزخ، جنت، سب کچھ نکال دیں۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، گرجا ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہندا ہے، ایک بندے دا دل نہ ڈائیں، دل وچ مولا رہندا ہے۔ یعنی بندوں سے رشتہ ہو تو مولا کو دیکھیں، اللہ کے لیے رکھیں،
اور جب اللہ سے رشتہ ہو تو پھر درمیان سے وہ بھی لالچ ہے، جنت لالچ ہے، دوزخ ڈر ہے۔ جنت لالچ ہے، دوزخ ڈر ہے۔ تو اللہ سے رشتے میں درمیان سے وہ نکال دیں، جو وہ نکال دے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ان لوگوں سے محبت کرنا واجب کر لیا، لازم کر لیا، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَزَابَرُونَ مِنْ أَجْلِي، اور فرمایا ان لوگوں سے، دوسرا ان لوگوں سے محبت کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں میری خاطر۔ ہائے ہائے، کبھی ایسے رشتے میں بھی زندگی کو بدل لو کہ بس جس کے پاس جاؤ تو اس سے اللہ لینے کے لیے جاؤ، دنیا اپنے آپ آتی رہے گی بس۔ اور ہم نے بھی بڑا وقت پردیس میں گزار لیا۔ ہائے ہائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے بڑا وقت پردیس میں گزار لیا۔ اب میں بھی اپنے وطن کو واپس جانا چاہتا ہوں، دیس میں جانا چاہتا ہوں۔ تو جس کے پاس جاؤ، یہاں آؤ، رفتہ رفتہ اب سوچیں چینج کر دیں، بدل دیں، یہاں آئیں اللہ کے لیے آئیں، باقی کام اللہ خود بخود کرتا رہے گا، اس کے اور راستے پیدا ہو جائیں، اس کے راستے پیدا ہو جائیں۔ تو فرمایا جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ملنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں میری خاطر، اللہ کی شان دیکھیے نا، دیکھتے ایک دوسرے کو ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور دیکھتے میری خاطر ہے۔ یہ کیا لطیف کیفیت ہے محبت کی۔ ملدے روندے تے بچھڑے بھی روندے تے ملدے ٹردیاں راہاں، یعنی ملتے آپس میں ہیں اور آپس میں مل کے مجھے یاد کرتے ہیں، میری خاطر ملتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو میری خاطر ملتے ہیں ایک دوسرے سے، فرمایا ان سے بھی محبت کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے، اپنے اوپر واجب کر دیا۔ اور پھر بڑی بات آگے آ رہی ہے، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَبَادَلُونَ مِنْ أَجْلِي، یہ جو لین دین کرتے ہیں، شادی آ گئی جی اتنا یہ دے دیا، اب ہماری شادی آئی میں نے اتنا دیا تھا، وہ پتہ نہیں کتنا لایا میرے لیے، یہ نیوندرا کیا؟ تو آقا نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جن کے نیوندرے بھی میری خاطر ہیں۔ یہ تبادلہ لین دین بھی میری خاطر کرتی ہیں۔ کیا رسم و رہ دنیا نہیں ہے، اتنا دیا اتنا لینا، اتنا دیا اتنا دینا، نہیں نہیں نہیں، جن کا لین دین بھی میری خاطر ہے، بس کسی کو دیتے ہیں میری خاطر کہ اس دینے سے پتہ نہیں اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہوگا، لینا دینا سب اللہ کے لیے، تو تبادلہ یہ بھی اللہ کے لیے۔ سمجھ آئی ہے صاحب جی؟ باقی سب چیزیں درمیان میں رسم و رہ دنیا نکال دیتے ہیں۔ وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ محبت بھی میں نے اپنے اوپر واجب کر لی جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ پہلا تبادلہ تھا آپس کا، دوستوں کا۔
یہاں خرچ کرنا صدقہ اور خیرات ہے، یہ غرباء کے لیے ہے، مساکین محتاجوں کے لیے، پہلا غرباء کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ بھی میری خاطر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ، دنیاوی رشتوں میں یہ کچھ ہوتا ہے نا، جو یہ ساری چیزیں میری خاطر کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ میرے حبیب امت کو بتا دیں ایسے لوگوں سے میں نے محبت کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا اور امام طبرانی نے روایت کی اور امام حاکم نے روایت کی۔ اور آگے وہ جو حدیث میں نے بتائی نا کہ حضرت معاذ بن جبل سے مروی، اس کے بعد آگے وہ حدیث آ رہی ہے اور اس کا مضمون تھوڑا اور بدل جاتا ہے، اس لیے اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پر اللہ کو منظور ہوا تو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔